अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रमज़ान मुबारक के मुबारक खुलासा तरावी का जो एहतमाम चल रहा है, उसमें आज 8वें पारे की मुख्तसर तफसीर हमारे सामने आ गई है। 7वें पारे के इख्तिताम पर अल्लाह तबारक व तआला ने मुशरिकीन का ये मुतालबा जिक्र किया था कि अगर हमें कोई ऐसी मौजज़ा दिखाया गया तो हम ईमान ले आएंगे, यानी कोई ऐसा मौजज़ा अगर हमें दिखा दिया गया जिसको हम महसूस भी कर सकें तो हम जो है वो ईमान ले आएंगे। अल्लाह तबारक व तआला अब 8वें पारे के शुरू के अंदर ये बात बताते हैं कि ये लोग झूठ बोलते हैं। आप इन्हें जितने भी मौजज़ात दिखा दें, ये मौजज़ात देखने के बाद जो है वो फौरन ही इनकार करेंगे, इस हद तक कि अगर आप कब्रों से मुर्दे उठा करके जिंदा करके इनके साथ उन मुर्दों की बातें भी करवा दें या तब भी ईमान नहीं लाएंगे। और इसके साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली भी दी है कि आप इन लोगों की मुखालिफत, इन लोगों का इनकार, इन लोगों के इस इस्तेहज़ा की वजह से परेशान ना हो। ये हर नबी के साथ ऐसा होता आया है और अल्लाह तबारक व तआला जो है वो गलबा अपने ही प्यारों को, अपने पैगंबरों को, अपने रसूलों को देते हैं। लिहाजा इन लोगों की इस तरह की बातों से जो है आप लोग परेशान ना हो। रही बात मौजज़े की, तो आपके पास सबसे बड़ा मौजज़ा तो ये कुरान है जो अल्लाह ने आपके ऊपर नाजिल फरमाया, और इस कुरान को ये देखते भी हैं, इस कुरान को ये सुनते भी हैं, महसूस भी करते हैं। अगर ये ईमान लाने वाले होते तो ये इसके ऊपर ईमान ला चुके होते। इनका ईमान न लाना इस बात की दलील है कि ये लोग झूठे हैं, ये ईमान नहीं लाना चाहते, ये फकत आपको आपके काम से जो है वो दूर करना चाहते हैं। इसी तरह यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने 8वें पारे के अंदर मोमिन की मिसाल उस शख्स के साथ दी है कि जो जिंदा हो और उसे अल्लाह ने जो है वो नूर अता किया हुआ हो, यानी रोशनी, बीनाई, देखने वाला हो, उसकी बसर ठीक हो। यानी जो अहले ईमान है वो गोया ऐसे हैं कि सही आंखों वाले हैं, और जो काफिर हैं उनकी मिसाल ऐसे जैसे वो नाबीना हो कि वो हक को देख नहीं सकते, वो सिरात मुस्तकीम को देख नहीं सकते। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ ये भी फरमाया कि अल्लाह ताला जिसे चाहते हैं उसे हिदायत और ईमान अता फरमाते हैं, और अगर अल्लाह ताला की मंशा और चाहत न हो तो वो इंसान ईमान की दौलत से जो है वो महरूम रहता है। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने मुशरिकीन की चंद हिमाकतों को, चंद बेवकूफियों को, चंद आदात को यहाँ बयान फरमाया, जिनमें से एक अल्लाह तबारक व तआला ने ये फरमाई है कि मुशरिकीन की ये आदत थी कि वो बेटियों को कत्ल कर देते थे, जिंदा दरगोर कर दिया करते थे। ये इस्लाम के आने से कबल जो है एक बहुत बड़ा सानिया था, बहुत बड़ा अलमिया था कि औरत को जो है वो किसी किस्म का कोई जीने का हक नहीं दिया जाता था, पैदा होते ही जमीन में दरगोर कर दिया जाता था। और वजह उसकी वो 2-3 बताते थे। एक तो जिसके घर में बेटी पैदा हो जाए तो वो गुर्बत के अंदर आ जाता है। दूसरी वजह ये बताते थे कि ये जो है बायस आर है कि लोग कहेंगे कि इसके घर के अंदर, जैसे हम कहते हैं ये ऐब की चीज है, आर की चीज है, ये इंसान की इज्जत में कमी लाने वाली चीज है। वो बेटी को इस निगाह से देखते थे तो इसको जो है वो जिंदा दरगोर कर दिया करते थे। इसी तरह मुशरिकीन की एक और जो जहालत थी वो अल्लाह के साथ शरीक ठहराना था। जब उनसे कहा जाता था कि तुम इनको अल्लाह के साथ शरीक क्यों ठहराते हो, तो वो कहते थे कि ये अल्लाह ताला के मददगार हैं, ये खुद अल्लाह नहीं है, अल्लाह खुद वो अल्लाह ही है, लेकिन अल्लाह ने इन्हें अपना मदद और नुसरत करने वाला बना रखा है, ये अल्लाह के मुआविन और मददगार हैं। इसी तरह यहाँ अल्लाह ने 8वें पारे के अंदर ये भी बयान किया कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस दुनिया में औरत पर सबसे बड़ा एहसान है कि इस औरत को जो जीने का हक नहीं दिया जाता था, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आकर के बताया कि ये बेटी जो है इसका ये मकाम है कि अगर आप एक बेटी की, 2 बेटियों की, 3 बेटियों की
اچھے طریقے سے تربیت کریں اور رخصتی کریں بلوغت کے بعد تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جنت عطا کریں گے. بیٹی جو ہے وہ رحمت ہے, بیٹی جو ہے وہ اللہ کا انعام ہے. تو یہ تمام جو ایک مقام دیا ہے بیٹی کو یا زوجہ کو یا والدہ کو کہ اللہ نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت کو رکھ دیا ہے اور زوجہ کو گھر کا ملکہ بنا دیا ہے. تو یہ تمام چیزیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے سے عورت کو دی ہیں تو وہ عورت کے اوپر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا احسان ہے. اور اسی طرح ان کی ایک اور حماقت مشرکین کی یہ تھی کہ چند جانور ایسے ہوتے تھے جن کو یہ بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے کہ بھئی یہ جو اونٹنی ہے اس نے اتنے بچے دے دیے ہیں, اب یہ فلاں بت کے نام پر ہے, اس نے اتنے یہ کر دی ہیں, یہ اونٹ جو ہے یہ اس کی اتنی عمر ہو گئی ہے, اتنے کام اس سے لیا جا چکا ہے. تو یہ چند ان کی بدعات تھیں اپنی طرف سے بنائی ہوئی کہ اب ان کا کھانا ہمارے اوپر حرام ہو گیا ہے. ان چوپاؤں کو یہ چھوڑ دیا کرتے تھے, انہیں جو ہے وہ یا بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے. تو ان کی اس حماقت کو بھی بیان کیا ہے کہ یہ انتہائی غلط ہے. اگر آپ نے کوئی اونٹ 10 سال 15 سال اس سے کام لیا ہے اور اس کے بعد آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حرام ہو گیا ہے تو ایسا نہیں ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حماقت ان کی یہ بھی بتائی ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ اگر کوئی زندہ یعنی ایسا جو یہ ہے بچہ ہے کہ جو زندہ یعنی پیدا نہ ہوا ہو تو اس کے اندر جو ہے وہ سمجھتے تھے اگر وہ زندہ پیدا ہوتا ہے تو اسے مردوں کے لیے حلال. یعنی ایسا جانور کہ اگر اس سے کوئی بچہ پیدا ہوا اور وہ زندہ رہا یعنی اونٹنی ہے یا بھینس ہے گائے ہے تو وہ مردوں کے لیے جو ہے وہ حلال ہے. اگر وہ بچہ جو ہے مر گیا ہے تو عورتوں کے لیے حلال ہے. تو اس کو ایک عجیب طریقے سے یعنی وہ حلال جو زندہ ہوتا تھا اس کو بھی حلال سمجھتے تھے, جو مردہ پیدا ہوتا تھا اس کو بھی وہ حلال بناتے تھے, اپنے استعمال کے اندر کرتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح یہاں مشرکین کو کچھ وصیتیں بھی کی ہیں جن میں سے پہلی یہ کی ہے کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو, بتوں کو چھوڑ دو. دوسری یہ کی ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ, والدین کے ساتھ اچھائی سے پیش آؤ, ان کے ساتھ گفتگو نرم لہجے کے اندر کرو. اسی طرح اولاد کو غربت اور بھوک فقر و فاقہ کے ڈر سے جو ہے وہ قتل نہ کرو. اور اسی طرح فرمایا کہ بے حیائی کو عام نہ کرو, بے حیائیوں سے, برائیوں سے, فحاشی سے جو ہے وہ آپ باز آ جاؤ. علانیتاً کیا چھپ کر کے بھی یہ کام نہ کرو. اسی طرح فرمایا کہ کسی کو ناحق قتل نہ کرو اور یتیم کا مال ہڑپ نہ کرو. اسی طرح یہ فرمایا ناپ تول کے اندر جو ہے وہ کمی نہ کرو, انسانوں کے درمیان اعتدال کو ملحوظ خاطر رکھو. اور یہ کہا کہ جو اللہ کے ساتھ تم نے وعدہ کیا ہے اس وعدے کو پورا کرو. اسی طرح آخر کے اندر 10ویں نصیحت یہ فرمائی کہ صراط مستقیم صراط مستقیم کے اوپر گامزن رہو, صراط مستقیم سے اپنے آپ کو مت ہٹاؤ, کیونکہ جو انسان اس راستے سے ہٹ گیا, شیطان کے راستے کے اوپر آ گیا, تو وہ انسان خود کو جہنم کا ایندھن بنانے والا ہوگا, خود کو جہنم کے اندر. اور یہاں سے آگے سورہ اعراف ہے, یہ بھی مکی سورت ہے. اس میں تقریباً 206 کے قریب آیات ہیں اور 24 اس کے رکوع ہیں. اور اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ایک معجزے کا بھی قرآن کریم کے دائمی معجزہ ہونے کو بیان کیا اللہ نے. اور اسی صورت میں انسان کے بھائی بھائی ہونے کو بھی اللہ نے بیان کیا ہے کہ تم سب جو ہو ایک ہی آدم کی اولاد ہو, آپس کے اندر تم بھائی بھائی ہو. یعنی اللہ نے گویا انسانیت کو جو ہے وہ یہاں پر یہ یاد دلایا ہے کہ تم ایک دوسرے کے دشمن نہیں بلکہ تم ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہو. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کے مکر و فریب سے بچنے کی بھی یہاں تلقین کی ہے کہ اسی کے ضمن میں فرمایا کہ شیطان کے مکر و فریب سے جو بچنا ہے وہ اس لیے کیونکہ وہ ایسا مکار دشمن ہے جو انسان کو ایک غلط راستے کے اوپر بٹھا دیتا ہے, چلا دیتا ہے اور آخر کار انسان کو جہنم کے گڑھے میں گرا دیتا ہے. اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے سورہ اعراف کے اندر 3-4 ایسی یہ بیان کی ہیں, ندائیں بھی بیان کی ہیں. یعنی بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے اے اولاد آدم, اے اولاد آدم, اور یہ تمام 3-4 ندائیں یعنی 3-4 بار اے اولاد آدم, اے اولاد آدم کہہ کر کے در حقیقت انسانوں کو جو ہے وہ راہ راست پر لانے اور ان کو یاد دہانی کرانے کے لیے اللہ نے یہ ندائیں بیان فرمائی.
اولاد آدم کو یہ بار بار خطاب جو کیا گیا ہے کہ آئے اولاد آدم، اصل میں شیطان کے وساوس اور مکاریوں سے بچانے کے لیے بھی ہے کہ انسان جو اس کے دھوکے کے اندر نہ آئے، وہ جو باتیں بناتا ہے خوشنما کر کے دنیا دکھاتا ہے، اس کے چکا چوند کے اندر آ کر کے کہیں شیطان کے راستے کے اوپر نہ چل پڑے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ مشرک انسانوں کو، اہل اسلام کو شیطان اور مشرکین کے جالوں سے بچانے کے لیے بار بار متنبع کیا۔ اور اسی طرح یہ بھی اللہ نے بیان کیا ہے کہ مشرکین کے اوپر ایک وقت ایسا بھی تھا کہ ان کے عقل ایسے مارے گئے تھے کہ یہ کعبہ بیت اللہ کا ننگے ہو کر کے جو ہے وہ طواف کیا کرتے تھے، اور دلیل یہ قائم کرتے تھے کہ ہمارے آباء و اجداد ایسے طواف کیا کرتے تھے، اور کچھ کہتے تھے کہ ہمارے کپڑوں کے اندر حرام پیسے جو ہے وہ شامل ہیں، حرام رزق سے خریدے ہوئے ہیں، کعبے کا طواف جو ہے وہ حرام مال سے نہیں کرنا چاہیے۔ بلکہ ایسی عقل ماری گئی تھی کہ ننگے ہو کر کے وہ طواف کیا کرتے تھے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بارے کے اندر ان لوگوں کی بھی رد کی ہے جو رہبانیت کے قائل ہیں۔ رہبانیت یعنی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جنگلوں میں، پہاڑوں میں، غاروں میں جا کر کے رہنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کے منع فرمایا ہے۔ اور اسی طرح حضرت ابو درداء، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ جب ان کو پتہ چلا کہ حضرت ابو درداء مسلسل روزہ رکھتے ہیں اور رات کا قیام کرتے ہیں، عبادت میں مشغول ہوتے ہیں، اس حد تک بڑھ گئے کہ اہلیہ کے حقوق بھی ادا نہیں کر رہے، تو انہوں نے نصیحت کرتے ہوئے انہیں کہا کہ تمہارے اوپر تمہارے رب کا بھی حق ہے، تمہارے نفس کا بھی حق ہے، تمہارے گھر والوں کا بھی حق ہے، لہذا ہر حق والے کو اس کا حق ادا کرو۔ یعنی یہ بتایا کہ یہ کوئی رہبانیت اختیار کرنا کمال نہیں ہے، کمال امت محمدیہ میں یہ ہے کہ ہر ایک کا حق آپ جو ہے وہ اس کو ادا کریں۔ اسی طرح دو گروہوں کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ ذکر کیا کہ ایک گروہ جو ہے وہ ایسا ہے جو ضد، اناد، کفر کے اندر مبتلا ہے، دوسرا گروہ جو ہے وہ ایمان، اطاعت والے راستے کے اوپر چلتا ہے۔ اور دونوں گروہوں کا جو ہے جب یہ اپنے اپنے ٹھکانے پر پہنچ جائیں گے تو قرآن کریم یہ بتلاتا ہے کہ اہل جنت دوزخیوں سے پھر سوال کریں گے، یعنی اہل ایمان پوچھیں گے تمہیں کیا آج اللہ کے وعدے سچ ہونے کا یقین آ گیا؟ تو وہ جواب کے اندر کہیں گے ہاں، ہم نے وعدوں کا سچا اور برحق ہونا پایا ہے۔ اسی طرح اصحاب اعراف، جس کی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ اعراف ہے، اصحاب اعراف یہ ایک تیسرا گروہ ہے، یعنی ایک اہل جنت کا گروہ، ایک اہل جہنم کا گروہ، تیسرا گروہ جو ہے وہ اعراف کا ہے۔ وہ لوگ ہیں جو مومن تھے لیکن اعمال صالحہ میں دوسرے جنتیوں سے پیچھے رہ گئے، انہیں نہ تو جنت میں داخل ہونے دیا گیا نہ جہنم میں ڈالا گیا، تو یہ لوگ جو ہیں یہ اصحاب اعراف میں سے ہیں۔ اور اس سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر کے اندر توحید کے اوپر 3-4 دلائل جو ہیں وہ بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بیان کیا ہے کہ دیکھو یہ جو آسمان میں نے تہ در تہ کھڑے کیے ہیں، 7 آسمان، جن میں سے ہر ایک آسمان جو ہے دوسرے کے مقابلے میں بہت بڑا ہے وسعت کے اعتبار سے بھی، اور ہیں بھی یہ سب کے سب بغیر ستونوں کے۔ دوسرا یہ بیان کیا کہ اللہ کے عرش کی وسعت دیکھو کہ ساری زمین، سارے آسمان، ہر چیز کا احاطہ اللہ تعالیٰ، واسع کرسی السماوات والارض، ہر چیز کا احاطہ جو ہے اسی نے کر رکھا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا جو یہ عرش ہے یعنی وہ اتنا وسیع و عریض ہے کہ دنیا کائنات کی ہر چیز کے اوپر ہے۔ اس کی اب کیفیت وغیرہ کیا ہے تو ہم یہی کہیں گے کہ اللہ کے شان کے مطابق ہے۔ اور تیسرا یہ کہ سورج، چاند، ستاروں کی جو اللہ نے تخلیق کی ہے، ان کا جو چلنا ہے، ان کے جو کہکشاؤں کے اندر مدار ہیں، ان کا جو گھومنا ہے، زمین کے ارد گرد ان کی گردش ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ قدرت ہے، اور بنانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی انبیاء علیہ السلام میں سے تقریباً اسی پارے کے اینڈ میں 6 نبیوں کے قصص کو بیان کیا، اور اس قصے سے جو ہے وہ مقصود جو ہے وہ در حقیقت عبرت دینا ہے کہ دیکھو پہلے والی امتوں نے جب اپنے انبیاء کو ٹھکرایا، ان کی بات کو رد کیا، انکار کیا، تو ان کا انجام کیا ہوا۔ اب اگر ہم بھی اسی طرح یہ کریں گے تو ہمارا انجام یہی ہوگا۔ تو یہ ہمارے سامنے آئی 8ویں پارے کی مختصراً تفسیر۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو کل 9ویں پارے کی تفسیر کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم۔